अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एक और ज़िमनी इलेक्शन या पहले ज़िमनी इलेक्शन 21 सीटों पर और मुस्लिम लीग नून ने वाज़े बर्तरी हासिल की। इन इंतखाबात में फतह के दावे तहरीक इंसाफ की जानिब से धांधली के इल्जामात लगाए गए। इस ज़िमनी इलेक्शन की अहमियत क्या है? 8 फरवरी को इलेक्शन हुए। मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि हम 8 फरवरी का इलेक्शन जीत गए। तहरीक इंसाफ का यह कहना था कि ये 9 फरवरी को जीते हैं। उस इंतखाब यानी 8 फरवरी की सेहत पर बड़े सवालिया निशान खड़े हुए। बहुत से फॉर्म 45 लेकर लोग टीवी प्रोग्राम्स में आते रहे हैं और दिखाते रहे कि फॉर्म 45 कुछ और कहता है, लेकिन फॉर्म 47 के जरिए किसी और को जिता दिया गया। ये इलेक्शन इसलिए भी अहम था कि वो इल्जामात जो लगे 8 फरवरी के इलेक्शन पर, अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती एक फेयर इलेक्शन के नतीजे में, वो कहते हैं देखिए ये सिर्फ इल्जामात हैं, ये वही इलेक्शन जो हम 8 फरवरी को जीते, देखिए हमने बाई इलेक्शन भी जीत लिया है। तहरीक इंसाफ का बयानिया शायद थोड़ा सा कमजोर पड़ता, लेकिन इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी पर भी कुछ सवालिया निशान खड़े हो गए और तहरीक इंसाफ ने इनको रद्द किया है। हमारे मुल्क की सियासत में बहुत से इशूज पर यह मुबैना का लफ्ज बड़ा दिलचस्प और अहम लफ्ज है। बहुत सी वीडियोस देखी जिसमें ठप्पे लग रहे हैं कि प्रिजाइडिंग अफसर बहुत से एडमिशंस कर रहे हैं, बहुत से इल्जामात उन लोगों की जानिब से लगाए जाते रहे, वीडियो एविडेंसेस के साथ जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहे, जो इलेक्शंस लड़ रहे थे। लेकिन अब ये उस वक्त तक मुबैना रहेगा जब तक इसकी कोई तहकीकात नहीं होती और इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। हुआ क्या? इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी क्यों जरूरी थी? बहुत सी डिबेट्स या बहुत सी जो इल्जामात हैं, जो डिसएग्रीमेंट्स हैं इलेक्शंस के ऊपर, जो 8 फरवरी के इलेक्शन, वो काफी हद तक शायद सेटल हो जाते हैं। लेकिन इस मुल्क में इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी को ना कोई चाहता है ना कोई मांगता है। फिर जैसे मैंने कहा, इंटरनेट बंद कर दिया गया। ना सिर्फ इंटरनेट बंद किया गया, वीडियोज आई, लोगों को गिरफ्तार किया गया तहरीक इंसाफ के, जिसकी वजह से इन इंतखाबात पर फिर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। बहुत से बयानात मैंने देखे। मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा शेर वी बाउ आवर हेड्स टू अल्लाह इन ग्रैटिट्यूड। शहबाज शरीफ साहब ने भी शुक्रिया अदा किया। लेकिन क्या ये नारे खोखले हैं? क्या इस माहौल में जिसमें ये इलेक्शंस हुए, इस तरह के नारों का और इस तरह की जो फतह के जश्न है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है? पाकिस्तान की सियासत में इंतखाबात अपनी अहमियत खो चुके हैं। यह मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ के लोग ना निकलते, क्योंकि इस इलेक्शन का अब उनको कोई फायदा नजर नहीं आता। यह उस वक्त साबित हो सकता था जब इंतखाबात की सेहत पर कोई सवाल ना उठता। बेहतर होता इलेक्शंस कराते, शफाफ इलेक्शंस कराते, ताकि लोगों को बोलने का या तनकीद करने का मौका ना मिलता। लेकिन अभी एक तरफ से फतह के दावे हैं, दूसरी तरफ से धांधली के इल्जामात हैं। शेख वकास अकरम साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल कियानी साहब मौजूद हैं मुस्लिम से, बहुत शुक्रिया आपका, और दानियाल अजीज साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। दानियाल साहब से शुरू कर लेते हैं। ये इलेक्शन जो हुआ है, आप व्हाट डू यू थिंक, किस तरफ जाएंगे आपके इलेक्शन? सबसे मानेंगे नहीं मानेंगे? क्योंकि आपके हल्के में भी इलेक्शन था ना। बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, काशिफ साहब देखें, फैक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए, खोखले इल्जामात लगाने का तो कोई फायदा नहीं। ये जो है, ये वो लिस्ट है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे PP 54 में, जहाँ एहसन इकबाल साहब सीट छोड़ के अपने बेटे को लड़वा रहे थे। इसमें 155 ऑफिसर लगा दिए गए हैं। ये वो लिस्ट है जो कुछ दिन पहले इस इलेक्शन से ट्रेनिंग हुई थी 3 रोज़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसमें 326 लोग हैं। इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी शामिल है। तो ये जो 326 की लिस्ट है जिनको ट्रेन किया था, जाहिर बात है इन्हीं में से लोग प्रिजाइडिंग अफसर लगने थे ना जी, नहीं तो इनको ट्रेनिंग क्यों देते? तो ये जो लिस्ट है 155 की, इसमें जो ट्रेन हुए हैं वो सिर्फ 6 हैं। शुक्र करें 6 भी ठीक है। नहीं, आप समझे ना बात को? समझ गया। यानी इधर उधर से पकड़ दकड़ के जो जिसके साथ मुक्का हो गया वो ला के लगा दी, और फिर वही हुआ इलेक्शन वाले दिन कि जाके पोलिंग तोड़े और प्रिजाइडिंग चुप करके बैठे रहे। हमें बताया उन्होंने कि 100 की कॉपी डाल गए, तो अब मैं क्या करूं? हमने कहा फिर 100 निकाल दें। मैं तो नहीं निकाल सकता, मेरी नौकरी का मसला है सर। यानी शुक्र करें आप ये देखें, नहीं एक मिनट प्लीज हियर मी आउट। आपके नाजरीन को पता तो चले हुआ क्या है। ये तो बड़ा आसान है कि जी फॉर्म मौजूद है, आप जाके तहकीकात करवा लें, यानी किसी का सार उतार दें और कहें आपको अस्पताल भेज देते हैं। वेरी गुड यार, ये क्या मजाक है? मतलब बिल्कुल ही गदर मचा हुआ है इस मुल्क में। और मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है आपकी बात से। आपने कहा कि ये जो फरवरी 8 को इलेक्शन हुआ उसमें PTI के लोग गिरफ्तार हुए। मैं गिरफ्तार, आप भी गिरफ्तार? मैं जी, मैं को 9 मई वाला नहीं था।
میری وائف گرفتار ہوئی, میرا بیٹا گرفتار ہوا جو 21 سال کا کالج پڑھتا بیٹا. I know him very well, you know that. تو اب تو مجھے پتا ہے نا, نہیں وہ کیا ہیروئن بیچتے تھے, کیا کیا ہم نے ایگزیکٹلی, مطلب شریف لوگوں کی پکڑی اچھالنا تو معمول بن گیا ہوا ہے. اور وہ ہم نے کیا کیا, میں نے 20,000 روپے جمع کروائے تھے ایک قانون کے مطابق ایک الیکشن لڑنے کے لیے, میرے پیسے واپس کریں, مجھے گرفتار کیوں کیا انہوں نے؟ ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ جو میرے مچلکے ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, کہتے ہیں جی FIR نہیں مل رہی ہمیں, یہ حالت ہے. تو کس چیز میں گرفتار کیا مجھے؟ 2 دن مجھے گرفتار رکھا صرف اس وقت تک کہ جب تک رزلٹ جو ہے میں گنتی کا مطالبہ نہ کر سکتا, کیونکہ ان کو پتا تھا بیگز میں بھوسا بھرا ہوا ہے انہوں نے. یہ حالت ہے اور ابھی بھی یہی ہوا ہے. آپ دیکھیں, آپ اندازہ کریں گے کہ کئی پولنگ سٹیشنز پہ یہ بائی الیکشن ہو رہا ہے, 97% ٹرن آؤٹ ہے. کبھی ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں. یعنی آبویس تماشا ہے نا. اور جن لوگوں کو وہاں مارا پیٹا ہے, ایک صاحب کا گاؤں میں ویسے نہیں ہونا چاہیے تھا, بہت غلط ہوا ہے. ان کے گاؤں میں ان کی اپنی ذاتی کو لڑائی تھی, وہ وہاں پر ان کے سر میں کوئی چیز ماری انہوں نے تو وہ وفات پا گئے. اس چیز کو اٹھا کے کوشش کی کہ پوری جو ان کے مخالفین ہیں ان ساروں پہ پرچہ. ان کو میں سلام کرتا ہوں, ان گھر والوں کو. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے یہ کام نہیں کرنا, جو حقیقت ہے اس کے اوپر ہم یہ پرچہ دیں گے. جہاں احسن اقبال صاحب بھی گئے تھے, نہیں تو اس میں ساروں کو کھینچنے کی چاہ رہے تھے. تو یہ مطلب پولیس گردی, یہ ان کا شیوہ ہے. اور حکومت اور باقی جا کے بے دریغ. ایک زمانہ ہوتا تھا جب الیکشن کمیشن تھوڑی سی سختی کرتی تھی کہ جی جو وزیر لوگ ہیں وہاں پر ڈیولپمنٹ سکیمز جا کے اور خود وزٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے ساتھ اسکارٹ ہوتی ہے, پولیس اسکارٹ انفلوئنس کر سکتے ہیں لوگوں کو. نہیں, لوگوں کو مطلب غریب لوگوں کو نہیں دباتے ہیں جی. انفلوئنس کیا کرتے ہیں, سیدھا لفظ استعمال کریں, ان کو دباتے ہیں, آنکھیں نکالتے ہیں ان کو. اچھا تینوں دیکھ لیں گے, دیکھنا پہ کشکش ہے, پھر تیرے والا آ جائیں گے اسی شام. یہ باتیں ہوتی ہیں وہاں پر کہ آپ کو تعلیم ترقی نہیں چاہیے, اچھا پھر آپ کو دیکھ لیں گے ہم. جب بیچارہ غریب آدمی دیکھتا ہے اس کو, وہ کہاں پرچے جل سکتا ہے؟ کیا اس نے مشکل سے بچوں کی روٹی نہیں کمائی جا رہی, ان کے بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے اس سے. تو یہ حالت کی ہے انہوں نے, جگہ جگہ کی ہے. سو جو 97% لوگوں کو, جن لوگوں کو ٹریننگ دی گئی, آپ کہہ رہے ہیں 97% اس میں ہے ہی نہیں. میں نہیں کہہ رہا, پلیز کاغذ کہہ رہے ہیں, یہ فیکٹ ہے, یہ نوٹیفیکیشن ہے میرے ہاتھ میں, کاغذ کہہ رہے ہیں. جی بالکل. تو کیا اس کی منطق کیا ہے مجھے ذرا بتائیں سوچ کے, کہ کیوں یہ کوئی کرے؟ آخرکار ان کی سلیکشن بھی تو کسی نے کی تھی نا کہ ان کو ٹرین کرنا ہے. پروکسیمیٹی کی وجہ سے یا جو بھی وجہ ہے, رینڈمنس کی وجہ سے یا جو بھی انہوں نے کیا مختلف محکموں سے, تو پھر کیا وجہ بن گئی کہ ان میں سے کوئی سلیکشن ہی نہیں کی انہوں نے؟ ٹھیک, تو آپ خود سمجھ لیں ساری بات. کیانی صاحب, الزامات صرف ایک یہ تو ایک کیونکہ براہ راست ذاتی طور پر سلیکشن کا حصہ ہے, اس وجہ سے یہ تو یہ الزام لگا رہے ہیں. یہ الزام گجرات سے سننے کو ملے, لاہور سے سننے کو ملے, جگہ جگہ سے یہ الزام آ رہے ہیں. ان انتخابات کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, اور وہ انشور کرنا حکومت وقت کا کام ہے. آپ کو ڈسکے کا الیکشن یاد ہوگا, وہ جو مشہور الیکشن تھا, حالات خراب ہوئے, الیکشن کمیشن نے پورے ڈسکے کا فریش الیکشن کرا دیا. وچ از فیئر, اگر خرابی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. یہاں پر آپ فتح کا اعلان تو کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر وزن نہیں ہے, کیونکہ الزامات بڑے سیریس نوعیت کے لگ رہے ہیں. ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں, آئی ایم شیور آپ نے بھی دیکھی ہوں گی اس طرح کی ویڈیوز, کہ ٹھپے لگ رہے ہیں, اور ٹھپے لگے ہوئے بیلٹ پیپر فارم 45 آلریڈی نکلے ہوئے ہیں جن کے اوپر سائن ہوئے ہیں ساروں کے. واٹ از گوئنگ آن؟ کیوں نہیں دیکھا آپ نے اس کو تفصیلی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی ابتدائی میں بات کی, دیکھیے لوگوں کے پاس فورمز موجود ہیں, مگر میں نے کل جو دیکھا بائی الیکشنز میں, لارجلی بائی پاکستانی اسٹینڈرڈز ایک ان ایونٹفل الیکشن رہا, لارجلی پیسفل رہا. سب سے ایک افسوسناک واقعہ وہی ہوا جس کا ذکر دانیال صاحب نے ابھی کیا, محمد یوسف جو ہمارے کارکن ہیں, ان کا قتل ہوا باقاعدہ. تو اگر کسی کو اس الیکشنز کے اندر کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی شکایت ہونی چاہیے, وہ ہمیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں بہت ایک شور مچا کل کہ ایک حلقے کے اندر جی پہلے سے فارم 45 سائن کروا دیں, بعد میں پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے بھی کیے ہوئے تھے, اور وہ بالکل جس نے بھی کیا غلط کیا, اس کو نہیں پہلے کروانے چاہیے, مگر اس نے اکراس دا بورڈ کروائے. الیکشن کمیشن کا عملہ ہے, وہ اس کو بے شک دے شوڈ ٹیک ہم ٹو ٹاسک. مگر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کل تو ڈیورنگ پولنگ, آفٹر پولنگ کوئی میجر شکایات. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سیونگ گریس یہ ہے کہ الیکشن پرامن ہو جائے. نہیں دیکھیے پرامن بھی ہوئے فرام دا فرسٹ الیکشن, اس کا دوسری بات کاشف صاحب, فرام دا فرسٹ مومنٹ جب سے نتائج آئے اکراس آل چینلز, واضح برتری پی ایم ایل این فرام دا فرسٹ کاؤنٹس پی ایم ایل این آگے نظر آئی ہے, اور آخر تک آپ نے دیکھا کہ کہیں زیادہ اکثریت سے کہیں تھوڑی کم سے, مگر پی ایم ایل این کی فتح ہر جگہ پہ ہوئی ہے. گرانٹیڈ کہ یہ وہ سیٹیں ہیں جہاں پہ 8 تاریخ کو بھی ہماری کامیابی ہوئی تھی, اور یہ لارجلی وہ سیٹس ہیں جو ہماری لیڈرشپ نے ویکیٹ کی ہیں. احسن اقبال صاحب نے ویکیٹ کی, رانا تنویر نے کی, شہباز شریف صاحب نے قصور میں کی, اس طرح کی زیادہ تر سیٹس ہیں. اویس تغادی صاحب نے ڈی جی خان میں کی. مگر اگر دیکھا جائے تو آپ اسی حلقے کے ووٹر نے پھر سے مہر لگائی ہے کہ ہمارا اعتماد ہے اس جماعت پہ, پی ایم ایل این پہ, اور ہمارا اعتماد ہے اس کینڈیڈیٹ کے اوپر. تو دیکھیے, تو اگر آپ کو اتنا یقین تھا کہ آپ یہ الیکشن جیتیں گے, میں ایک لارجر آرگومنٹ ہے نا اس کا,
کیا ضرورت تھی انٹرنیٹ بند کرنے کی؟ یہ دیکھیے کاشف صاحب جو کیوں اس طرح کی خبریں آئیں کہ ٹھپے لگ رہے ہیں یا ویڈیوز آ رہی ہیں؟ شور آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، ہم بھی سارے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے پولنگز دیکھیے فیئر الیکشن کرا دیں، آپ کا کیس تگڑا ہوتا 8 فروری کا. اگر آپ دیکھیے کاشف صاحب فیئر الیکشن تو ہوئے ہیں، اگر آپ کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ سامنے لائیں نا. دیکھیے ہر وقت واویلا شور مچانے سے تو نہیں ہوتا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے میری عرض سنیں، دیکھیے میرے پاس بالکل دانیال صاحب he has the right, he should go and file a petition الیکشن کمیشن میں، کسی کو کوئی روک نہیں رہا. اگر دیکھیے دوسری بات یہ بھی سن لیجیے کاشف صاحب، ایک نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے اندر کوئی 300 سے 400 پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں. کل ملک میں 21 حلقوں میں الیکشن ہوئے ہیں، مختلف پولنگ اسٹیشنز کے اندر کے ایشوز آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، ہر الیکشن میں آتے ہیں. مگر اگر آپ دیکھیں تو کل کے جو بائی الیکشنز ہیں وہ ریلیٹیولی اسپیکنگ بائی آور اسٹینڈرڈز اوور دی پاسٹ فیو الیکشن سائیکلز ور ون آف دی موسٹ ان ایونٹفل الیکشنز دیٹ وی ہیڈ، جس کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ بھی کل آپ کو بتائیں کوئی میجر کوئی انہوں نے شور شرابہ مچایا کچھ بھی نہیں تھا. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی موبائل کلوجرز کی، یہ یقیناً ہمارے ملک میں ایک انفارچونیٹ ایک طریقہ کار ہے، مگر بدقسمتی سے یہاں پہ صرف کسی ایک الیکشن کی بات نہیں ہے. یہ یقیناً ہمارے سیکیورٹی اپیریٹس کی ایک کمی ہے جو اوور آل ہمیں آگے بہتر کرنی ہے. مگر میری لیکن آپ محرم میں کرتے ہیں سمجھ آتی سر، محرم میں ہوتا ہے آپ اس طرح کے مذہبی جہاں پہ آپ کو دہشت گردی کا خطرہ، آپ الیکشن پہ سر کل قتل ہوئے گے کہ نہیں؟ 3-4 جگہوں پہ ہمیں حملوں کی خبر ملی ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے حملے کیے ہیں. دیکھیے اس ملک میں چاہے کوئی کرکٹ میچ ہو، چاہے کوئی فورن ڈیلیگیشن کا وزٹ ہو، چاہے کوئی پروسیشن ہو، چاہے محرم کا معاملہ ہو، چاہے الیکشن ہو، یہ موبائل سگنل بند ہوتے ہیں، سیکیورٹی اہلکار کی ڈیمانڈ پہ ہوتے ہیں. الیکشن پہ پہلے کبھی نہیں ہوا. آئی وش دس از دا فرسٹ ٹائم 8 فروری کو میں نے دیکھا کہ الیکشن پر موبائل فون بند کر دیے گئے. دیکھیے اب آپ پچھلی حکومت آئی، الیکشن ہوئے، فون بند نہیں تھے. بائی الیکشن جو سارے آپ جیتے، آپ کا تو سب سے بڑا کلیم یہ ہے کہ ہم سارے بائی الیکشن جیتے ہیں. یہ تو لوکل باڈی الیکشن کے بھی میں ہار گئے تھے جو ان کی اسٹرانگ ہولڈ ہے، کوئی فون بند نہیں کیا کسی نے. یہاں پر ساتھ دیکھا ہے کاشف صاحب، مجھے تو کوئی وجہ سمجھائیں کہ مجھے ہم کیا اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. دوسری کاشف صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ بدقسمتی سے اوور دا پاسٹ فیو ویکس اینڈ منتھس اس ملک میں ایک دہشت گردی کی لہر بھی ہے. داسو، تربت، میر علی، گوادر، موشکی، جگہ جگہ پہ یہاں پہ انسٹنٹس بھی ہوئے ہیں. تو دیکھیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے گورنمنٹس آف دا ڈے ہوں، جو بھی سیکیورٹی اہلکار کی طرف سے ایک ایڈوائس یا سجیشن آتی ہے انٹیلیجنس کی طرف سے، وٹ ایور اٹ از، اب آئی ڈونٹ نو ویدر دس واز دی بیسس، مگر سیکیورٹی اس سے 1000 گنا زیادہ خراب رہی ہے. جہاں کم از کم ایوریج پہ 4 سے 5 انسیڈنٹ دن کے ہوتے تھے، تب بھی اس طرح کلوزر نہیں ہوا. الیکشن والے دن یا الیکشن جس دن جنرل الیکشن ہو یا ضمنی الیکشن ہو، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی وہ تو ثبوت لے کے آئے اپنے حلقے کے کہ یہ پریزائڈنگ افسر آنے تھے، آخر وقت پہ چینج کیا، جو کہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے کہ ٹریننگ آپ نے کسی اور کو دی ہے پریزائڈنگ افسر. میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں کاشف صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ. پچھلی دفعہ یہ فارم 47 کا الیکشن تھا، یہ فارم 45 کا الیکشن ہو گیا. یہ بہت ان کی سبکی ہوئی اس بات پہ. اب انہوں نے کہا کہ سیدھا فارم 45 ہی پکڑ لیں. یہ ہوا ہے سلیکشن. اس میں ہوتا نا مسئلہ، کیونکہ آپ سارے فارم 45 اٹھا کے سارے ٹی وی چینلوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یار کریڈیبل ایک مسئلہ بن جاتا ہے، تو انہوں نے کہا فارم 45 سیدھا کر دو. میں اپنے بھائی کی سادگی پہ قربان جاؤں. پتہ نہیں کل یہ چل کر رہے ہوں گے جس وجہ سے الیکشن کو مانیٹر نہیں کر سکے یا سوشل میڈیا نہیں دیکھ سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھاندلی، چوری تو یہ ہے کاشف صاحب چھوٹے الفاظ ہیں اس الیکشن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. یہ تو وہ کہتے ہیں دن دہاڑے ڈاکہ سی. یہ ہمیں ریگنگ کا تو اندازہ تھا، یہ بلیٹنٹ بدماشی کا اندازہ کوئی نہیں تھا. جہاں پر میرے بھائی نے کہا نا ان ایونٹ فل الیکشن تھا، بھائی جی اگر تسی 8 فروری دا الیکشن چکو تے ان ایونٹ فل ہی سی، اتھے بھی کوئی قتال نہیں سی ہویا پاکستان وچ. 8 فروری کو 2 الیکشن ہوئے تھے، ایک وہ جو 5 بجے سے پہلے جو ہم جیت گئے سارے، ایک جڑا انہوں نے پھر 5 بجے تو بعد کیتا سی جہدے وچ انہاں سانو ہرا چھڑیا، جہدے وچ انہاں ڈاک کے چوری چکاری سارا کچھ کیتا. 9 فروری کا چھڑ دیو. اچھا نہیں، وہ 5 بجے تو بعد شروع ہو گیا سی کام. کئیاں دا کھاتا 8 تو پہلے مک گیا تے کئیاں دا 9 چلا گیا. انہوں جان دیو تسی. تو وہ ان ایونٹ فل والی کہانی تو یہاں ختم ہوئی. وہ تو آبویسلی اگر پورا دن امن رہے گا تو آپ پھر اگلا 5 بجے بعد کا الیکشن تبھی آپ سکون سے کر سکیں گے نا. وہ ایک بائی ڈیزائن ہوتا ہے، وہ کسی کا احسان کوئی نہیں ہے کسی کے اوپر. جو یہ الیکشن ہوا یہ بالکل ان ایونٹ فل نہیں تھا. میں آپ کو ایک حلقے کی مثال دیتا ہوں، دانیال بھائی نے بھی ایک مثال دی ہے. میں آپ کو فیاض چٹھا کے الیکشن کی مثال دیتا ہوں. ہمارے ایم این اے احمد چٹھا نے 2 سیٹیں جیتی، ایک ایم این اے کی اور 38,000 سے ایم پی اے کی. انہوں نے وہ حلقہ چھوڑ دیا، اس کے بعد اپنے بھائی کو اس پہ کھڑا کیا. 2 مہینے ہوئے نا حکومت بنے ہوئے، وہ پورا سال نہیں تھے. میری طرح غیر موجودگی میں ہی 2 سیٹیں جیت گئے احمد چٹھا صاحب. اب مزے کی بات یہ ہے کہ 2 مہینے پہلے غیر موجودگی میں 38,000 سے جیتنے والا آدمی، اس کا بھائی 15,000 سے کل ہار جاتا ہے. 7,500 پولیس والا ایک ایم پی اے کے حلقے میں لگتا ہے.
جہاں جن پولنگ اسٹیشن پہ یہ کہہ رہے ہیں انیونٹفل ٹرن آؤٹ, جن پولنگ اسٹیشنوں نے چھیڑیا نہیں ادھر ٹرن آؤٹ 30% ہی رہا ہے. اور جس نے ان کو 40,000 30,000 کی لیڈ کرا دیے, کوئی جن اتنے آ گئے سن, ٹھیک ہے جی, انہوں نے آ کے اتنے ٹرن آؤٹ 60% تو بھی اتنے کر چھڑیا. یعنی کہ ایک ہی چک میں, ایک ہی پنڈ میں مثال دیتا ہوں, ورپال چٹھا 5 پولنگ اسٹیشن ہے, 4 پولنگ اسٹیشن یا 3 پولنگ اسٹیشن 30% ٹرن آؤٹ ہے. جتوں گیم نو چکنا سی اتنے 65% ہو گیا اچانک. وہ زیادہ جاگے ہوئے سن اور ریلیکس کر رہے سن, چل کر رہے سن باقی سارے. سو یہ بدماشی گجرات میں آپ دیکھ لیں, گجرات میں کیا ہوا, ہمارے ایم اے نے گرفتار نہیں کیے, وہ ایم اے نے کی کرن خرم نو منور مجنو اتوں گرفتار کیتا انہوں نے. وہاں پہ آلریڈی باکسرز, ابھی مجھے بیرسٹر گور بتا رہے تھے کہ وہ وہاں ایک پولنگ پہ پہنچے تو بیکاز پیپل لوڈ عمران خان اینڈ پیپل لوڈ ہز ریپرزینٹیوز. تو جب چیئرمین گور وہاں پہ پہنچے تو ایک پریزائڈنگ آفیسر معصومانہ سوال یہ کرتا ہے کہ جناب میرے کو تھے ٹوٹل 1200 ووٹ نے, یہ 2 ڈبے صبح اگلے بند کر کے چلے گئے, سیل بھی لگا گئے. تو سر آپ بیرسٹر ہیں, میں ندی گنتی کر سکتا شامی کے نہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, اور جو ثبوتوں کی بات ہے, بوریاں بھری پڑی ہیں. یہ تو آبویسلی دانیال بھائی تو آئے خود اور وہ ایک لے آئے, ہم پوری پارٹی ہیں, بوریاں بھری پڑی ہیں. یہ ایونٹ ہوگا 1-2 دن کے اندر, سارے لوگ آئیں گے, اپنے ثبوت لے کے آئیں گے, یہی میدان لگے گا اسلام آباد میں, ساری دنیا دیکھے گی, ساری دنیا کو بچوں نے, میڈیا نے, سوشل میڈیا نے دکھایا. 92 چینل کے 3 پکڑے گئے, ہو سکتا ہے تھوڑے چینل تے کسی ہوتا نام نجی چینلز کے درجنوں لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے مختلف حلقوں کے اندر, جن کو نہیں چھوڑا گیا, جو بار بار وہاں سے بھیج رہے تھے فوٹیج, ان کو کیمرہ مین, رپورٹرز, وہ وہاں پہ پکڑے گئے. ڈی ایس پیز, ایس پیز بدماشی کرتے رہے. اور جنرل سیکرٹری عمر ایوب یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ایس پی کو کنفرنٹ کیا گیا, جس وقت آر پی او کو کنفرنٹ کیا گیا, انہوں نے کہا جی اسی مجبور آ. اس پاسوں کہتے سن یہ جو آپ کے پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں. الیکشن کمیشن کو ہمارا پورا سسٹم ہے پارٹی کا, ہم نے پورا دن انشور کیا کہ کوئی رسپونڈ کرے. ہر حلقے کے حوالے سے ایک سیل تھا کہ ہم الیکشن کمیشن کو ساتھ ساتھ بتا رہے تھے کہ خدا دا نہ منو, چیک کرو تھے کی ہو رہا ہے. اور شاید ستو پی کے ستی پہ اسی جناب, یہ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے وہ کہتے ہیں نا قانون اندھا ہوتا ہے, میرے خیال ہے الیکشن کمیشن اندھا بھی ہے, بیچارہ ڈورا بھی ہے. میری بات سنیں سر, یہ تو اندھے بھی ہے تھوڑا جا کر, یہ تو اندھے ہیں. آگے ان کی پنجاب کی ایڈمنسٹریشن بھی اندھی ہو گئی, ان کی حکومت بھی اندھی ہو گئی. ایک ہی سمجھتے ہیں عوام بھی اندھی ہے. یہ پاکستان کے سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ پورا دن لوگوں نے نہیں دیکھا یا ہم نے نہیں دیکھا. بلال صاحب, مطلب اس الیکشن میں یہ کہنا کہ دھاندلی نہیں ہوئی, میرا خیال ہے کسی پاس منہ ہی کر جانا چاہیے تھا. بلال صاحب یہ کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سارے جانتے ہیں, اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ وی آل نو دیٹ 2018 کا الیکشن سب جانتے ہیں کیا ہو رہا تھا نا اس الیکشن میں. وہ پنجاب, ساؤتھ پنجاب ماس بن رہا تھا, بندے ٹوٹ رہے تھے, فونز آ رہے تھے. شیخ صاحب کے ساتھ اکثر میری گپ لگتی تھی, ان کو فون آ رہے تھے, لگاتار آ رہے تھے, آپ جوائن کریں پارٹی کو. انہوں نے کہا میں نے نہیں کرنی, آزاد چلے گئے, ہار گئے. یہ سب کو پتا ہوتا ہے لیکن ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بٹ میں نے سے فورمز پر چلے جائیں, اس کا مطلب یہ کہ جو ہو رہا نا یہ اسی طرح ہوگا, اور سب کو پتا فورمز پہ کیا ہونا ہے, کچھ نہیں ہونا. کریڈیبلٹی نہیں چاہیے کسی کو الیکشن کی کہ اس کی کوئی ساکھ ہو. لوگ جیسے میں نے کہا یہ ساکھ آپ کے لیے بڑی ضروری تھی اس الیکشن کی, کہ وہ جو فارم 47 کا آرگومنٹ دے رہے ہیں وہ فارم 47 کا آرگومنٹ ختم ہو. کاشف صاحب دیکھیے, ایک تو نا بڑا دیکھ کے امیوزمنٹ بھی ہوتی ہے, پی ٹی آئی کے لوگ جب آج آئین کے علمبردار اور ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں نا, یہ تو وہ لوگ ہیں جن نے 2018 میں ٹکٹ اپنے نہیں بانٹے تھے, اس لیے چھوڑ دیں. شیخ وقار صاحب اس لیے بات نہیں بیٹھتی چونکہ اس ٹائم پہ یہ ان کے ساتھ نہیں تھے, مگر باقی ساتھی جو سامنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے خود ڈسکا کا حوالہ دیا. کل کوئی ڈسکا ہوا, کل کوئی پریزائڈنگ افسر گواہ ہوا. اگر الیکشن کمیشن ایکٹ کرے گا تو پتا چلے گا کہ ڈسکا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جناب نہیں کون سا گواہ ہے جی؟ اچھا چلیں آپ بتائیے. اس طریقے سے اس دن تو شور مچا تھا, اس دن تو رات کو غائب ہوتے, صبح 5 بجے وہ آئے تھے ڈبوں سمیت اکٹھے, بارات کی شکل میں اس دن سامنے برآمد ہوئے. وہ تو جس طریقے سے ہم نے اس ٹائم پہ, اور اس ٹائم پہ تو ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. چلیں آج ابھی آپ نے بات کی کہ شیخ صاحب جو ہیں 2018 میں خود آپ کہہ رہے ہیں کہ وکٹم رہے ہیں اس کے, تو یہی کہہ دیں کہ عمران خان جعلی وزیر تھا, اور پی ٹی آئی والے سارے جو ان کے آج کالیگز ہیں وہ اس ٹائم پہ جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. قاسم سوری خود ایک سٹے پہ جعلی مینڈیٹ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا, نہ صرف سر نہ صرف اسپیکر کی سیٹ پہ نہیں, دیکھیے نہ صرف مطلب کہ میں کہہ رہا ہوں ڈپٹی اسپیکر تھے, اینڈ
ایک پرسن ایک شخص جو اللیگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اس کو اسپیکر کی سیٹ پہ بٹھا کے اس کے ہاتھ سے پارلیمان اللیگلی ڈیزالو کرائے گی. تو اس لیے یہ کم از کم لیکچر نہ. اور دوسری بات نہیں جناب میں کچھ نہیں مانیا. نہیں جناب میں نہیں مان رہا. میں نہیں مان رہا. تسی مننے ہو. میں کہہ رہا تسی مننے ہو. سر تسی مننے ہو. گل یہ کہ تسی مننے ہو. مطلب ہے کہ آپ جسٹیفیکیشن نہیں سر ہم نہیں سر سر میں کہہ رہا ہوں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. اس لیے آپ جو آج آئین لہراتے ہیں نا سامنے جس کا مذاق جناب ٹھیک ہے. اصل ایشو یہ ہے دیکھیں یہ آرگومنٹ پروبیبلی بڑا فلاڈ آرگومنٹ ہے. کون کس پہ بات کرے گا کیونکہ اس ملک کی پالیٹکس بات کر اس ملک آپ لوگوں نے 2018 میں نہیں اگر ہمارے منہ سے ایک بات اچھی نہیں لگتی ISI کا کیس ISI سے پیسے لینے کا ہمارے منہ سے اچھی نہیں لگتی انہوں نے وزیر اعظم کس منہ نال بیٹھا جی انہوں نے چیف منسٹر سر تواڈے بھی رہے نے تسی جس تھے اچھی نہیں لگتی نا تسی بن رہے ہو بائی ڈیفالٹ آرگومنٹ مان رہے ہیں کہ آپ کے رہے تو ہمارے رہے تو کیا نہیں سر میں گل کر رہا ہوں کہ تسی تھوڑا سا people who have been around the block now they should be careful because they've worked with different people. آج کل انہوں نے عمران خان ہم لگائی گلاں کرنیاں نے 2 سال بعد انہوں نے کرنیاں نے there's a certain lot in our political system. یہ بھی پرانا ہو گیا کام. یہ بہرحال سر بات یہ میرے بھائی ہیں یہ بھی اس لیے پرانا ہو گیا کیونکہ ان کی اپنی بات یہ سر جب تک RTS ڈاؤن والا الیکشن نہیں ہوگا تو عمران خان الیکشن نہیں مانے گا. جب تک گڈ ٹو سی او والے کورٹس نہیں ہوں گے عمران خان کسی کورٹ کا نتیجہ نہیں مانے گا. 8 مئی کے بعد 9 مئی کو بھی عمران خان نے کہا تھا جی کہ اگر پھر سے میری مرضی نہ مانے گی تو پھر سے یہی ہوگا. It took the man 2 weeks to admit کہ what happened was wrong. جب اس کو سمجھ آئی کہ پانی سر سے گزر گیا ہے تو یہ اسی طرح ہی ہے. اب دیکھیے آج بات ہوئی پارلیمان میں نوید قمر صاحب نے بڑی اچھی بات کی بڑی کنسٹرکٹیو بات کی. پھر سے عمر ایوب صاحب نہیں میں اس کی تائید کر رہا ہوں نا جی I am also both sides ویسے by the way remember وہ دونوں سائڈیں کھیلیں گے. اعظم طارر صاحب نے بات کی نوید قمر صاحب نے بات کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب یہ عوام کی بھی ایک توقع ہے کہ اب پارلیمان میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ کوئی جو وہ باتیں آپس میں ایشوز ڈسکس کرتے ہیں دفتر میں گھر میں جہاں پہ بھی کہ وہ ریفلیکٹ ہوں گے اب فلور آف دا ہاؤس کے اوپر. اس کے اندر یقیناً جو ان کے بھی دیگر خدشات ہیں وہ شامل ہیں. لیکن مگر دیکھیے کیا بنیادی ایشو نہیں ہے. نہیں سر میں بریک کے بعد ذرا میں اس ڈیبیٹ پہ آ جائیں. دیکھیں یہ کہنا کہ جی اب آپ الیکشن چھوڑ دیں کیونکہ آپ لوگوں نے 4 سال الیکشن نہیں چھوڑا. نہیں سر یاد ہے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی پالیٹکس یاد ہے نا اسمبلی کی مجھے کیونکہ میں خود جاتا رہا ہوں. اور کیوں چھوڑیں ایک آپ کا بنیادی کیس ہے اور اس پارلیمان کی بنیاد اس حکومت کی بنیاد یا اس حکومت کی بنیاد اس کیس پر تھی کہ یار یہ جعلی حکومت ہے. مگر کاشف صاحب دیکھیے اس ٹائم پہ بھی میچ فکسنگ کی. سر اب آپ بتائیے اس ٹائم پہ بھی ہمارا اعتراض بھی تھا مگر اس ٹائم پہ بھی لیڈر آف دی اپوزیشن قومی ایشوز پہ بات کر رہے تھے. اس ٹائم پہ بھی عمران خان ایز لیڈر آف دا ہاؤس مسلط شدہ عیسائی بالا کوٹ کے حملے کے بعد ہی از دا پرسن ہو ڈڈنٹ انٹر دا روم کیونکہ اس شخص کی انا نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ ایک کمرے میں قومی ایشو میں بیٹھا. سر ہن سہل انہاں غلط کرن دے بھائیو میں دسو ہن تو اندر بیٹھا جی اندر بیٹھ کے انہوں قانون نچایا. میں تو مثال دے رہا نا سر چھڑ دیو تسی کس نچایا کس نو اے چھڑ دیو تسی گلاں. دیکھیں جناب بات یہ ہے کہ ادھر میں آپ کو بتا رہا ہوں آنیسٹلی ہم چاہتے ہیں کہ ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں جس کے اندر جو ایشوز یہ بھی چاہتے ہیں وہ پارلیمان کے فورم پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. میں بریک لے لوں ذرا. کنسٹرکٹیو کیا ہے کس کو مثبت تعمیری کردار کہتے ہیں سیاست میں کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو آپ کہیں نہیں ہوئی ہے جی چلیں چھوڑیں اس کو سائڈ پہ کریں آگے کسے جٹ دی ماں چھوڑ لاؤ نا تو پھر انہوں کہا بہ کے راتی بہ کے تیرے نال بہ کے کنسٹرکٹیو گفتگو کرتے ہیں ماں جالے نہیں مان دیتے تھے الیکشن کی عادت. بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آ کے اسی کے اوپر ذرا مزید بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. حکومتی آرگومنٹ یہ کہ اب کوئی مثبت تعمیری گفتگو پارلیمان میں ہونی چاہیے. ان ایشوز کو چھوڑیں آگے چلیں. دوسری طرف تحریک انصاف نے احتجاج کا بھی اعلان کیا. یہ ایسے ماحول میں بیکاز آپ اس سائڈ پر رہے ہیں 2018 میں اور اب آپ 2024 میں معافی چاہتا ہوں مخالف سائڈ پر ہیں جہاں یور ان افیکٹ ہی نہ کیا مثبت گفتگو ہو سکتی ہے یا ہوتی تھی اس وقت جس وقت الیکشن میں دھاندلی تھی. یہاں تو مسلم لیگ نے آپ کو یاد ہوگا الیکشن میں پارلیمنٹ میں جانے سے انکار کر دیا تھا. وہ پیپلز پارٹی کی سیٹ کے لے کے پرابلم یہ ہے جی اصل میں جو فیئر ہے نا یہ پارٹی کو جو PMLN ہے وہ یہ ہے کہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ حکومت کے حق میں نہیں ہے. اس کی وجوہات میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ ڈکلیئر ہو گیا گورنمنٹ نے کیا کہ 590 ارب روپے جو ہیں وہ بجلی کی چوری ہو رہی ہے. اور 590 ارب آپ سمجھتے ہیں کہ نمبرز ہیں کیا فرق پڑتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 590 ارب کا مطلب ہے کہ 18 روپے 52 پیسے 18 روپیز اینڈ 52 پیسہ پر یونٹ آپ کے بل کاشف عباسی کے بل میرے بھائی کے بل ان کے بل سب پاکستان کے بل کم ہونے تھے. یہ چوری ہے. یہ ٹیکنیکل لاسز نہیں ہے یہ لائن لاسز نہیں ہے یہ چوری ہے.
تو یہ چل پڑے جی، اس کو اکٹھا کرنا ہے ہم نے، اور ابھی تک 2 مہینے رہ گئے ہیں اس سال میں، یہ 58 بلین اکٹھا کر سکیں. پرائم منسٹر کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے 58 بلین، یعنی وہ تو آپ بھول جائیں. اب یہ نئے صاحب آ گئے ہیں فائنانس منسٹر صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا جو کلیکشن ہے 1.7 ٹریلین جو ہے وہ کیسز ہیں جن میں سے آدھا ہمیں حاصل ہو جانا ہے، اور باقی یہ 590 ارب بھی وہ گن رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ سارا فسکل ڈیفیسٹ ہم نے ختم کر دینا. وہ ریسیویبلز ہے نا، نہیں کچھ بھی نہیں ہونا، وہ ریسیویبلز کو کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے، وہ ملتے نہیں ہیں. مطلب ان کا پلان بھی زیرو ہے. تو لوگ ابھی پنکھے چل گئے ہیں، لوگوں کو گھبراہٹ ہے کہ بجلی کے بل آنے ہیں جو سردیوں میں نہیں دیے جا رہے تھے، تو اس لیے لوگ بولنا چاہ رہے تھے اپنے ووٹ کے ذریعے، اپنا پیغام دینا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں، ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں، وہی پرانی ایمنسٹی کے جی 2 ہفتے تک جتنے بھی آ سکتے ہیں ریٹیلر آ جائیں. آپ کو پتہ کتنے آئے پورے پاکستان میں سے؟ 50 پورے پاکستان میں سے. یعنی فیلئر پہ فیلئر پہ فیلئر، ایسے ہاتھ پاؤں مارے جیسے بالکل اناڑی لگے ہوئے. اب جب انہوں نے مینیفیسٹو لکھا تھا اکانومی پہ، یہ پی ایم ایل این نے، اس وقت یہ اورنگزیب صاحب کدھر تھے؟ تو وہ لکھا تھا احسن اقبال صاحب، ان کو تو فارغ ہی کر دیا بیچ میں سے، ان کو تو میٹنگز میں بھی نہیں بلاتے آج کل. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ پاکستان رولز آف بزنس پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پلاننگ کمیشن کا کام ہے اکنامک کوآرڈینیشن اور اکنامک پالیسی. ٹھیک ہے، وہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کدھر گئی ساری. تو مہنگائی، ایک منٹ کے لیے، مہنگائی کا یہ عالم ہے. آپ کو پتہ ہے افغانستان میں مہنگائی کی کیا شرح ہے اس وقت؟ افغانستان میں سنگل ڈیجٹ میں نہیں، -8%. -8%. آپ کو پتہ ہے سری لنکا کا دوالیہ نکلا 2 سال پہلے، 60% تک مہنگائی کی تھی. ابھی تک آپ کا کیا خیال ہے اس وقت سری لنکا مہنگائی کی کیا شرح؟ اور گروتھ ریٹ دیکھیں ان کا 0.9%. اور گروتھ ریٹ دیکھیں 0.9%. اور یہاں پر کتنی ہے آپ کو پتہ؟ ابھی ایس پی آئی نکلی ہے، وہ ابھی تک 30% پہ سٹک ہے، اور یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے انٹرسٹ ریٹ کم کر دینا ہے. یہ مانیٹری پالیسی کمیٹی جو آ رہی ہے 29 کو، یعنی یہ ایک فلتی رچ جو ہیں ان کو اور پیسے دینے ہیں، اور غریب کو جو ہے انفلیشن ٹیکس اور ٹھوکنا ہے. یہ اس کے برابر ہے. اور جہاں تک چوری کا مسئلہ ہے یا باقی کوئی سلوشن نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، بالکل غدر مچا ہوا ہے اس کو. اور پبلک اس بات کا جواب دینا چاہتی ہے، اس کو جو ہے نا پولیس کے ذریعے یہ کر دیا، پریزائڈنگ فارم 45 والا الیکشن بنا دیا. بہت افسوس کی بات، بڑی افسوس کی بات ہے. فیبرری 8 کا جو الیکشن تھا نا، اس میں بھی دیکھیں یہ ہم بار بار، میں بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں کو کہتے تھے ووٹ ڈال لیں، یہ 5 سال بعد آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں یہ ملک کیسے چلے گا، کس کی پالیسیاں چلیں گی، کس کو آپ پسند کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 8 فروری کو بھی ہم نے کہا کہ نہیں، آپ کا فیصلہ نہیں چلے گا، فارم 47 کا فیصلہ ہوگا کہ اس ملک کو چلائے گا کون. لیکن اس میں کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کیا، دھاندلی کا الزام ہے. ظاہر آپ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، جمعے کو میرا خیال احتجاج رکھا ہے. کیا کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے ایسے وقت میں؟ دیکھیں کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ اس صورت میں کیسے ہو سکتی ہے حکومت وقت کے ساتھ، جس وقت تک آپ ہمارے 8 فروری کی چوری اور مینڈیٹ واپس نہیں کر سکے، یا اس پہ ہم سے ہماری آپ کے آپس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ نے ایک دوسرا ڈاکہ مار دیا ہے. کون سی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ اور کہاں کی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ؟ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹس کرنے کے لیے آپ کو ایک فضا قائم کرنی پڑتی ہے، اور وہ شاید جو کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ آپ 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے ہم سے مانگ رہے ہیں، بار بار آپ کے لیڈران کہتے ہیں کہ بیٹھنا چاہیے بیٹھنا چاہیے، یہ موقع تھا نا. اس موقع کے اوپر بھی آپ اگر وہی روش اختیار نہ کرتے، بلکہ وہ بلیٹنٹ بدماشی نہ کرتے، اس بے شرمی کا مظاہرہ نہ کرتے جو کل ہو گئی ہے، تو پھر شاید کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کی کوئی بنیاد بن جاتی. بیٹھ کے ہم سمجھتے کہ شاید لیکن آپ کہتے ہیں مینڈیٹ واپس کرو. مینڈیٹ واپس کرنے کا مطلب یہ ہے حکومت گر جائے، شہباز صاحب وزیر اعظم نہ رہیں، ایک نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، جو بھی ہوگا ہماری طرف سے ان کی حکومت کل گر جائے، ہمیں کیا؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے ووٹ ہمیں دیا. اور کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کی آپ بات کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کیوں کریں؟ ہم بیٹھیں گے تو ہم اس آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے جس کے بجلی کے بل یہ روز بڑھا رہے ہیں. ہم اس آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے جس کا ہماری حکومت تک یونٹ 17 روپے اور ان کی حکومت میں 85 روپے ہو گیا ہے. ہم اس آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے، اس ذمہ دار کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کو یہ ذلیل کر رہے ہیں، جس کا انہوں نے تماشا بنایا ہے، جس کی سپورٹنگ پرائس انہوں نے 50% لاگت سے کم کر دی ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ 6 ایکڑ والا بندہ جو ہے اس کو صرف 36 بوریاں خریدنے کی بات ہے، وہ بھی نہیں مل رہی، جن کے ٹائم کے اندر ڈی اے پی جو ہے 14,500 اور یوریا جو ہے وہ 10,000 پہ ہو گیا. اسی اس غریب نے نہ کھلوائیں گے، اسی ناندے نہ کھلو کے ذلیل ہونا چاہیے، بدنام ہونا ہے، گندے ہونا ہے، اسی نہ کھڑے ہو کے. کون سی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ؟ جب آپ ہمارے چور ہیں، آپ نے چوری کی ہے، پھر تسی ایک اور ڈاکہ مار لیا کل، ٹھیک ہے جی، وہ ایک ہوندا ہے ڈاکہ، ایک ہوندی چوری، اور تسی چوری کر لی پہلے جو میں کہنا 5 بجے کے بعد کا الیکشن. ڈاکہ ہوندا ہے جس لے وہ ڈاکو آ کے نال کھلے بھی مار دینے، وہ تسی کل ویڈیوز ویکھیاں جا کے بندیاں نوں ایک ایک ہلکے 7,000 پولیس والا ڈپیوٹ ہویا. اس کے بعد there cannot be a constructive debate.
You shouldn't even expect there should be a constructive debate. Why? Because you are not doing anything to create an environment جہاں پہ constructive debate ہو سکے. وہ environment بنانی پڑے گی. روز تسی سانو ٹیکا لا کے کہو کہ مطلب ہے کہ اس طرح تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ٹیکا ہے پر اف نہ کرنا. مسئلہ یہ دیکھیں ان کا لیڈر اندر رانا ثناء صاحب نے یہ بات کہی ہے ویسے کہ اگر بات چیت کریں, میں سناتا ہوں اس کے اوپر کہ بات چیت کریں تو پھر وہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ باہر آ جائیں, لیکن وہ کیا ماحول ہے جس میں کوئی بھی گفتگو ہو سکتی ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کمزور ہیں, آپ الیکٹورلی کمزور ہیں, آپ مقبولیت کے اس میں کمزور ہیں, فیصلہ سازی مشکل ہے, بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, وہ آپ کو کندھا نہیں دیں گے. پپلیے بھی سر ٹافیاں بھیج دے رہے ہیں, پپلیے بھی کہتے ہیں نا. کیسے ہوگی مثبت, کوئی مثبت ڈبیٹ کیسے ہو سکتی ہے, اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے. گزارش ہے 16 ماہ کی حکومت میں بھی نا انہی کا کیا ہوا IMF پروگرام ان کی سبوٹاج کرنے کی کوشش کے باوجود ہم نے کیا. سیلاب کی آفت آئی, اکنامک چیلنجز کے باوجود وہ کام بھی کیا, نیا IMF کے ساتھ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ بھی کیا. آج سعودی عربیہ کے ایک ڈیلیگیشن کا بڑا مثبت ایک وزٹ بھی ہو گیا, IMF کے ساتھ نیگوسیشنز بھی چل رہی ہیں, PIA کی نشکاری بھی چل رہی ہے, بجٹ بھی فارم ہو رہا ہے, اکنامک ریفارم سے بھی کام ہو رہا ہے. اب یہ اس عمل کا کنسٹرکٹیو طریقہ سے حصہ بننا چاہتے ہیں تو بنیں, مگر اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے اس رویے سے کوئی کام رکے گا تو ان کی خام خیالی ہے. فلور آف دا ہاؤس پہ لیجسلیشن بھی ہوگی, ایگزیکٹو اپنا کام بھی کرے گی. اس لیے اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آپ یہ رولا رپا کر کے کوئی چیز روک دیں گے تو یہ نہیں ہوگا. اچھا, دوسری بات جو شیخ صاحب نے کی کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے ساتھ کھڑا ہونا تھا تو بناتے ہیں حکومت. سب نے دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ کس کے ساتھ؟ جن پیپلیوں کے کہہ رہے ہیں یہ دیکھیے عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. نمبر 1 آپ ان کے ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں, فلور آف دا ہاؤس پہ کر رہے ہیں. نہیں جناب, ٹائم آپ سے زیادہ ٹائم ملی کسی کو نہیں رہا. آپ آج نکلوا لیجیے ریکارڈ ایاز صادق صاحب اسپیکر صاحب سے, عمر ایوب صاحب تقریر شروع کر دینے, پتہ نہیں کتنے سٹارٹ ہوندی ہے کتنے مکدی ہے. سر یہ they have had more time in the treasury benches and they don't speak about the people's issues. اس پہ آئیں تو جا کے ان کے 2-4 لوگ کاغذ پھاڑنے باجے بجانے شروع کر دیتے ہیں. حکومت بنانے کا موقع ان کو پورا ملا, یہ ہر چیز پہ نہ کرتے ہیں. یہ بالکل اس ٹائم پہ جن پیپلیوں کو یہ کہہ رہے ہیں ٹافیاں بیچ رہے ہیں, ان کے ساتھ حکومت بنانے کا موقع تھا. پیپلز پارٹی نہیں کہا ان کو, پیپلز پارٹی دیکھیے تو ٹھیک ہے. پھر اب آپ پھر نہ آپ نے اسمبلی میں کسی ایشو پہ بات کرنی ہے, آپ کا صرف ابھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ سسٹم کو مفلوج کریں جب تک عمران خان باہر نہیں آتا. دے ہیو نو ادر انسینٹیو. جھوٹ اور چوری کی بنیاد پہ شیخ صاحب میں نے آپ کی ساری باتیں تسلی سے سنی ہے, ذرا سر میں نے موقع سر بات یہ سر میں بڑا مشکور ہوں, آئی ایم گریٹفل. سر دیکھو گل ہے, عمران خان صاحب کا آج بھی مائنڈ سیٹ نہیں بدلا. اس شخص نے جو کام IMF کے پروگرام سبوٹاج کرنے کے لیے 2022 میں کیا تھا, اس وقت پھر اس نے وہی چٹھی لکھی. اس شخص نے ان کا صرف سنگل ایجنڈا ہے کہ جب تک ہماری منمانی نہیں ہوگی, جب تک عمران خان کو باہر نہیں نکالیں گے, کورٹ جو مرضی کرے, فیصلے جو مرضی کرے, اس کو باہر لائیں گے, ہمیں جب تک واپس حکومت نہیں دیں گے ہم کچھ بھی نہیں مانیں گے. عدت کیس میں فیصلہ دیکھیے بات یہ کہ آپ کورٹس کے فیصلے, حکومت کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں, آپ اس کو کنٹیسٹ کریں. مگر دیکھیے مگر بات یہ ہے, آپ نے دیکھا نا 6 ججز کیا کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیے اب 6 کیسز کے بارے میں کہہ رہے ہیں. دیکھیے 6 ججز کی بات اگر آپ دیکھ لیجیے, اس کا بھی موازنہ کر لیتے ہیں. 6 ججز کا خط جب آیا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انہوں نے خط لکھا. نیکسٹ ڈے فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے سپریم کورٹ کی, جس کے نتیجے میں انہوں نے فیصلہ کیا. کیونکہ وہ آپ کا فیصلہ نہیں تھا, حکومت نے کچھ نہیں کرنا تھا, یہ جوڈیشری کا معاملہ تھا, جوڈیشری نے خود ہینڈل کیا. سر دیکھیے یہ ہو کیوں رہا ہے, یہ تو آپ کا معاملہ ہے. دیکھیے اس کی تحقیق اب ہو رہی ہے نا جی, جس طریقے سے ججز نے چاہا اپنے ہی انسٹیٹیوشن نے پہلے حکومت کو کہا کہ آپ انکوائری کی کمیشن بنا دیں. جوڈیشری نے پہلے نام بھی دیا کہ کس کو لگانا ہے, پھر جوڈیشری نے اپنی مائنڈ بدلی, اب سو موٹو میں ہے, حکومت نے مکمل معاونت کا اظہار کیا. آپ اس کے ساتھ کمپیریزن کر لیجئے ان کے حکومت کے ٹائم کا رویہ جب قاضی فائزیسا کے خلاف ریفرنس ہوا تھا. اس لیٹر کے اندر 2 چیزوں کا حوالہ دیا گیا, ایک قاضی فائزیسا کے خلاف ریفرنس اور اس میں ججمنٹ, اور دوسرا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس کا فیصلہ. ان دونوں معاملات کے اندر آپ PTI کی حکومت کا اس وقت کا رویہ دیکھ لیں, اور آج ہماری حکومت کا رویہ. شوکت صدیقی صاحب کی حکومت اس وقت نہیں تھی, لیکن آپ کی بات PTI کی حکومت تھی نا. سر وین دا میٹر واز ان کورٹ, جب کرتا ہوں کہ یہ جو جوڈیشری کے خلاف جتنے چارجز ہوتے ہیں, چارجز سے مراد ہو جو آپ اس کے اوپر حملے کرتے ہیں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ ڈسکریج آپ جوڈیشری کے ساتھ. اور سر رؤف حسن صاحب نے 2-3 دن پہلے پھر سے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی ایز سیکرٹری انفارمیشن, ناٹ شیر افضل مروت, جس کی بار بار ہر دن سے ایک بات کہلواتے ہیں پھر دوسرے دن اس کی نفی کرتے ہیں, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کرتے ہیں. رؤف حسن صاحب ایز سیکرٹری انفارمیشن باقاعدہ پریس کانفرنس کی ڈیفیمنگ دا چیف جسٹس آن اے مفروضہ, باقاعدہ اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد. یہ بات آپ کی بالکل 100% درست ہے, آپ تھوڑے سے احتیاط کریں
لیکن آپ کے جلسوں میں چیف جسٹس آف پاکستان اور ججز سپریم کورٹ ججز کی تصویریں لگا کے گالیاں نکالتے تھے. آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے سامنے بالکل ہمارا آج بھی وہ سٹینڈ ہے, وہ بالکل ہے, اور وہ کسی بیسس پہ تھا. اچھا, آپ کا سٹینڈ جائز اور دوسرے کا نہ. دیکھیے آپ نے یہ راستے کھول دیے. نہیں سر, گل ہے تسی دسو. اچھا آپ مجھے آپ نے یہ راستے کھول دیے جہاں سیاستدانوں کو ایک فری چٹ مل گئی ہے کہ وہ جوڈیشری کے خلاف جو دل کرتا بات کرے. دیکھیں کوئی جج آپ کو پسند آئے گا, کسی کا فیصلہ آپ کو اچھا لگے گا, کسی کا نہیں لگے گا. نہیں سر, آپ یہ کسی سیاستدان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ادارہ ہے ہمارا, اس ادارے کی پروٹیکشن پیراماؤنٹ بندے لے کے ادارے سے بوئے تھے چلے گئے. کسی کے آپ دیکھیے, آپ نے اسٹیج لگایا, چلے میں آپ کو اس ٹائم آپ نے اسٹیج لگایا کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل عدلیہ کا اندرونی معاملہ ہے, ان کو کر لیں دینا. کر لیا نا انہوں نے, آخر کیا نا انہوں نے. دیکھیں ادارے کے اندر یہ معاملات, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کرتے ہیں پولیٹیسائز, بی اٹ دیم بی اٹ یو. کوئی بھی سیاسی جماعت, یہ فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ہو یا ججز کی تقریر کے خلاف تقریریں ہوں, آپ ایک ادارے کو نشانہ بناتے ہیں. آپ کے لیے اس وقت وقتی فائدہ ہو گیا, لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ آج ہر سیاسی جماعت کے لیے یہ کھلا ہے, جب دل کرے پریس کانفرنس کریں, ججز کے نام لے کر اس ٹائم کے چیف جسٹس نے باقاعدہ دھڑے بازی سپریم کورٹ میں کی تھی, اور اس پہ ڈٹ کے ڈٹائی کے ساتھ. تھوڑا کی لینڈ دین سی ہوتا نا, نہیں کیوں نہیں سی, انٹرنل معاملہ سی. نہیں تسی آپ اس ٹائم آپ اس کے دروازے پہ چلے گئے, باقیوں نے آپ کو کہا تھا دھڑے بازی کے, تو آپ حصہ دار بنے. پھر اس کا مطلب جن کے ساتھ وہ دھڑے بازی کر رہی تھی انہوں نے تھوڑا رابطہ کی تھا, تو اس ساری گانج لے کے انہوں نے بوئے پہ چلے گئے. کیوں وہ بندہ نہیں کھڑے ہوئے جب ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس گئے؟ کیوں قاضی فائز عیسیٰ کھڑا رہا؟ یہ عدالت کا پھر بھی انٹرنل معاملہ نا. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, بہت سے کیسز کے جس کا لیٹر ان کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے, مگر یہ انٹرنل معاملہ ہے. وہ الزام کیا لگا تھی؟ دیکھیے ایک سیکنڈ, آپ جن ججز مظاہر نقوی کے کیا آپ جن ججز کی بات کر رہے ہیں وہ عدالت کے اندر کے معاملات پر کہ ان کا ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ 6 ججز عدالت کے باہر کے ایشوز کے اوپر خط لکھ رہے ہیں. نہیں سر, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عدالت کے اندر یہ وہ باہر سے مظاہر نقوی کی آڈیو دی پرویز الہی سر, مظاہر لگا دیا آپ نے بیڈ رومز میں ججز کے. سر مظاہر او حضور, کیمرے لگائے ہیں ججز کے گھروں میں, بیڈ رومز کے اندر. پہلے فیصلہ کرو کس گل کرنی ہے. سر میری عرض نہیں, میں اس چیز کے اوپر بڑا کلیئر ہوں, نہ یہ نہ آپ عدلیہ کی طرف مت جائیں. یہ اس کا بچانا سب کا کام ہے, بٹ ایشوز انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اس کے اندر بھی ڈسٹنکشن کریں کہ عدالت نے اپنے ایشوز سارٹ آؤٹ کیے. مظاہر نقوی صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا, اعجاز الحسن صاحب چلے گئے استعفیٰ دے کر, لیکن عدالت اپنا انٹرنلی کام کر رہی تھی, وہ انتظامی کام ٹھیک کر رہے تھے اپنا, جس کو میرے تو خیال ہے کھڑے ہو کر اگر کوئی کام غلط نہیں کیا تو ان کو فیس کرنا چاہیے. نہیں سر, نو, there is a major difference. At that time there was a fracture in the court. ہم سب نے اس ٹائم پہ کہا تھا کہ آپ اپنے کورٹ کو ہی پہلے اعتماد میں لے لیں. جوڈیشری کے اندر سے ہم اسی بات کو ایکو کر رہے تھے جو جوڈیشری کے اندر سے کرنا چاہیے تھا. آپ لوگ کیا کہتے تھے, ان کی اوقات, یہ ججز کی اوقات دکھائیں گے, یہ بینچ فکسر ہے. سر دیکھیں طریقہ کار, میں یہ نہیں کہا, ان کی اپنی خرابیاں جو انہوں نے عدلیہ کے ساتھ کی. فائز صاحب کا آپ نے ذکر کیا, میں بالکل 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں. کوئی آپ کو آ کے کہتا آپ کسی جج کے خلاف ریفرنس بھیج دیتے ہیں, کیوں؟ یہ عدالت کو پروٹیکٹ کرنا سیکھیں, سب کا کام ہے, یہ کسی ایک کا کام نہیں. یہ ادارے بنیں گے تو آپ کا ملک کی مشکلات سے تھی ہی to save the court from those people. No sir, it was because دیکھیں پولیٹیکل جوڈیشری اس ملک میں ہمیشہ رہی ہے. میں اگر آپ کہتے ہیں تو ادھر کھل کے بات کرنی ہے, پھر اس کے اوپر ایک اور بھی پروگرام ہو جائے گا, کیسے 8 سال کے بعد لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازتیں دی گئیں, کس طرح آپ کی پٹیشن جاتی تھی اور پیپلز پارٹی کو لائن حاضر کر دیا جاتا تھا. سب کو پتا کیا ہوا اس ملک میں. پولیٹیکل جوڈیشری کے اوپر جائیں گے, یہ بڑی لمبی داستان ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں. آئی ایگری ود یو آن دس, بلکہ آئی ایگری ود ایوری بڈی آن دس. بٹ کیا یہ دھاندلی کے ایشو کو ایڈریس کیے بغیر پالیٹکس آگے چل پائے گی؟ بالکل بھی نہیں جی. اور اس میں کلیئرلی یہ جو تھیلے کھولنے والی بات ہے نا, یہ کوئی اتنی عام بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ تھیلے کھلواتے ہیں تب تک آپ کے 4 الیکشن گزر گئے ہوتے ہیں, اگر کسی ایک آدھے کے کھلتے بھی ہیں. تو یہ کیوں نہیں قانون ہم بنا دیتے؟ اگر کسی سارے انٹرسٹڈ ہیں کہ جی فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے, بات تو اس حد تک کرتے ہیں, تو ہر ایک کا رائٹ کرتے ہیں کہ وہ تھیلے کھلوا لیں, اس دیکھ لیں سامنے, کیا پرابلم ہے اس میں؟ پھر سارے پکڑے جائیں گے, سارے پکڑے جائیں گے. آپ کو پھر ریٹرننگ افسر کو بھی نہیں کہنا پڑے, کیونکہ جس وقت ان کو پتا ہے کہ تھیلے کھلنے ہیں پھر یہ باز آ جائیں گے. تھیلے تو کھلتے ہیں, نہیں کہاں کھلتے, انہیں یہ پتا ہے کھلیں گے ہی نہیں. ایگزیکٹلی, وہ ایک اور بات ہے. حالانکہ 4 مہینے یہ کہہ رہا ہوں, ایک منٹ کے لیے 120 دانیال صاحب 120 دن کی پابندی ہے نا ٹریبونل نے فیصلے کرنے. آپ کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشن کے بعد تھیلے اس کو چھوڑے 60 دن کی پابندی الیکشن کمیشن پہ پہلے,
وہی نہیں ہوئی تو وہ نہیں انہوں نے 120 دن کا پورے نظام کی تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ قانون سر یہ ہم اوورلی لیجسلیٹڈ ملک ہیں اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں کرتا. میں آپ کی آڈینس تک یہ بات پہنچا, آپ نے کنسٹرکٹیو کام کی بات پوچھی, اگر کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنا ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ جیسے آپ کو ریکاؤنٹ کا حق ہے, اگر آپ درخواست دیں ود ان اے سرٹن ٹائم, آپ کو یہ بھی حق ہونا چاہیے ایز اے میٹر آف لا کہ آپ تھیلے کھلوا سکیں تاکہ یہ 5 سال جو ہیں مت گزریں. اور جیسے وہ کھولے گئے, یہ جو بڑے بڑے پہلوان بنے ہوئے ہیں نا, ان کی وہ اثر منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملنی ان کو, جب ان کو آپ کو پتا چلے گا ان میں سے کیا نکلنا. آخر میں اگر ہم سزا جزا ایڈ کر دیں نا اس نظام میں کہ اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, آپ کا آر او ہو, پریزائڈنگ افسر ہو, کوئی بھی ہو. کاشف صاحب ایک آخری بات مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بند کرنے جا رہے ہیں, میں یہ دو جملے صرف کہنا چاہتا ہوں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور آپ کے ذریعے آپ کے کولیگز کو بھی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جو آپ نے کنسٹرکٹیو بات کی ہے اس میں پلیز لوگوں کی بے روزگاری اور مہنگائی کے اوپر کوئی پروگرام کریں. لوگوں کا یہ پاکستان بوائلنگ پوائنٹ پہ جا رہا ہے, آپ کو پتا ہے کتنا کرائم بڑھ گیا, آلموسٹ ڈبل ہو گیا, اور یہ دیہاتوں میں لوگ مرڈر ہو رہے ہیں. میرے دیہات میں, میرے حلقے میں 4 لوگ پچھلے 3 ہفتوں میں مرڈر ہوئے. اس کے اوپر تفصیل کوئکلی کلوزنگ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ اس کے بغیر آگے بڑھا جا سکتا ہے, یہ بیسک پرابلمز کو فکس کیے بغیر بالکل نہیں بڑھا جا سکتا. سوال ہی پیدا کوئی نہیں ہوتا. اس ملک کی جمہوریت کی بنیاد اور ہائی ٹائم ہونا بھی چاہیے, اب نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے سزا جزا کی بات کی, 1 لائنر. سزا جزا بالکل اگر آپ نہیں کریں گے سسٹم کے اندر, سسٹم نہیں بڑھے گا, بٹ سزا دین والا اور جزا دا فیصلہ کرنا بندے دا پتر ہوئے. آخر میں 10 سیکنڈ کا سوال, آپ لوگوں نے 2014 میں جب عمران خان سے دھرنا لے کے آئے تھے کمیشن بنا دیا تھا, کیا ایسا کوئی ہو سکتا ہے کہ چلے آئے یار کھولتے ہیں؟ سر یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طریقے سے یہ چاہے ملک کا ایک نظام ہے اس کے تحت یہ چل رہے ہیں, ہر دفعہ ان کی منشا بھی چیز ہو نہیں سکتی. دیکھیے ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے ڈسکشن پارلیمان میں ہو سکتی ہے, اس میں جو ان کے کنسرنس ہے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے, آگے الیکٹورل ریفارم سے ہی بات ہو سکتی ہے, مگر اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مفلوج کر سکتے ہیں حکومت کو یا پارلیمان کو, یہ نہیں ہوگا. بریک لیتے ہیں, دیکھ رہا تھا آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اس ملک کو اگر ٹھیک طریقے سے آگے چلانا, ٹھیک راستے پہ چلانا ہے, ہمیں اس ملک کی بنیادیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. وی آلویز شو ایوری تھنگ انڈر دی کارپیٹ, ہو گیا جی آگے چلو, اور وہ بار بار ہوتا ہے. وہ 2008 میں بھی شاید ہوگا, وہ 2 میں بھی ہوگا, وہ 13 میں بھی ہوگا, وہ 18 میں, اور اگلے الیکشن بھی ایسے ہی ہو رہے ہوں گے. اگر اس کو فکس کرنا ہے, ہر چیز کی بنیادیں فکس کریں, تبھی ہم اس ملک کو شاید اس جگہ دیکھ سکیں جہاں ادارے اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ملک میں خامیاں کم ہونی شروع ہو جائیں. ایک دفعہ ہم نے یہ کر لیا.